वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादिम पादी नोबल सैमुअल आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम पेश करता है। बाइबल टीवी ग्लोबल लंदन स्टूडियो से आपका दिल पसंद प्रोग्राम ब्रेकफास्ट शो लिए हुए हम हाजिर होते हैं मंडे टू फ्राइडे। आज हमारे साथ खुदावंद के बहुत ही खूबसूरत अजीम खादिम हमारे साथ मौजूद हैं, रेवरेंड महबूब इलाही। हम उन्हें वेलकम कहते हैं। गुड मॉर्निंग भाई साहब, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग भाई साहब, थैंक यू। अच्छा, बहुत मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आज सुबह आपने अपना कीमती वक्त दिया और आज हमारे साथ आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बन रहे हैं। खुदा का शुक्र हो आपकी सारी काविश के लिए, आपकी मोहब्बत के लिए कि आप बाइबल टीवी से प्यार करते हैं। पिछले दिनों से मैं देख रहा हूँ कि आप बड़ी बाकायदगी के साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा बने हुए हैं और आपने हमारी इस दावत को कबूल किया। हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। हम वेलकम कहना चाहते हैं तमाम बहनों भाइयों को जो कि सोशल मीडिया के जरिए हमारे साथ इस वक्त सुबह इस प्रोग्राम का हिस्सा बन चुके हैं। तो अजीजों, आइए हम आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं खुदावंद के जिंदा पाक कलाम की रोशनी में। साम 96 में आज सुबह आपके लिए तिलावत करूंगा, उसकी पहली 7 आयत। खुदावंद के पाक कलाम को सुनिए। खुदावंद के हुजूर नया गीत गाओ, आए सब अहले जमीन खुदावंद के हुजूर गाओ। खुदावंद के हुजूर गाओ, उसके नाम को मुबारक हो और रोज बरोज उसकी निजात की बिशारत दो। कौमों में उसके जलाल का, सब लोगों में उसके अजायब का बयान करो, क्योंकि खुदावंद बुजुर्ग और नहायत सताइश के लायक है। वो सब माबूदों से ज्यादा ताजीम के लायक है, इसलिए कि और कौमों के सब माबूद महज बुत हैं, लेकिन खुदावंद ने आसमानों को बनाया। अजमत और जलाल उसके हुजूर में है, कुदरत और जमाल उसके मकदस में। आए कौमों के कबीलों, खुदावंद ही की तमजीद व ताजीम करो। खुदावंद के सुंदर पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। अजीजों, आइए हम झुकें और खुदावंद से दुआ मांगे और मैं दरख्वास्त करूंगा पादरी महबूब साहब से कि वो दुआ में रहनुमाई फरमाएं। आइए हम अपने सरों को खुदावंद की हुजूरी में झुकाते हैं और खुदावंद की हुजूरी में अपने आप को रखते हैं और उसकी हुजूरी को महसूस करें। आइए हम दुआ मांगे। जलाल से बड़े जिंदा जलाली आसमानी खुदा, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी हम तेरी सताइश करते तेरे कदमों में आते हैं। आज की सुबह के लिए खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। ख़ास तौर पर एक खुदावंद हम तेरे खादम पास्टर नोबल सैमुअल के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, जो खुदावंद बड़ी मेहनत करते हैं तेरा कलाम जो है वो दुनिया के कोने कोने तक पहुँचे। और इस बाइबल टीवी के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। इसको खुदावंद ने इस काबिल किया कि आज खुदावंद पूरी दुनिया में तेरा कलाम जो है वो पहुंच रहा है। खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। आज जितने भी खुदावंद दोस्त अजीज़ हमारे साथ हैं फेसबुक पर या किसी और रिसोर्स से, खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। हर एक जान को छूना और बरकत देना, आज का पैगाम, आज की प्रस्तुत, आज की इबादत खुदावंद हम सब के लिए खुदावंद बाइस बरकत ठहरे। यीशु, हम तुझे खुदावंद अपनी ज़िंदगियों में वेलकम करते हैं आज सुबह, और खुदावंद अपनी ज़िंदगियां तेरे सुपुर्द करते हैं ताकि तू खुदावंद हमारे जहन को खोले, ताकि खुदावंद हम तेरे कलाम को खुदावंद समझ सकें। यीशु के नाम से खुदावंद ये मांग लेते हैं, आमीन। आमीन। मेरे भाई, जैसे कि आप जानते हैं कि हम खुदावंद की तारीफ, उसकी सताइश से प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो आइए खुदावंद की हम करते हैं, बढ़ते हैं हेस्टन एशियन यूनाइटेड रिफॉर्म्ड चर्च क्वायर की तरफ और हम ये खूबसूरत गीत जो है, मैं ना बिना जग में फिरता राह कौन दिखाए, तू ही है यीशु मेरा सहारा, मैं हूं आस लगाए। एक अंधा था जो कि यरू के किनारे था, उस सड़क पर बैठा हुआ था। उसे मालूम पड़ा कि यीशु वहां से गुजर रहे हैं। ब्लाइंड था, अंधा था, भिखारी था। उसने शोर मचाना शुरू कर दिया, आए इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, आए इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। और लोगों ने उसको खामोश करवाने की कोशिश, चुप हो जा। लेकिन वो और भी ज्यादा लिखा के चलाया और खुदावंद रुक गए। खुदावंद ने उस अंधे को शिफा दी। जब हम कराते हैं, खुदावंद के जो गिरया जारी करते हैं, खुदावंद से दरख्वास्त करते हैं, खुदावंद के कदम रुक जाते हैं। बीज दा चुके जखीरा रोंदा होया जांदा है,
پر خوشی نال پریاں چکے آوے گا۔ وہ جو کہ روتے ہوئے بیج بوتا ہے وہ خوشی سے فصل کاٹتا ہے۔ خدا ان کے حضور گریہ زاری کرنا، خدا ان پر بھروسہ کرنا، خدا پر توکل کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ میں ایک چھوٹا سا کویسچن کرنا چاہتا ہوں، آپ ذرا تھوڑا سا سوچیں اس بارے میں کہ کب آخری بار آپ خدا ان کے حضور روئے تھے؟ بڑا مشکل لگتا ہے نا، ہمبلنس، فروتنی، انکساری۔ جب انسان شکستہ ہوتا ہے نا، جب ٹوٹتا ہے پھر وہ روتا ہے۔ ہنا سال ب سال ہیکل میں جاتی تھی اور روتی تھی، خداوند سے منت درخواست کرتی تھی۔ جب خداوند نے اس کو برکت دی تو لکھا ہے کہ اس نے ایلی کاہن نے کہا کہ تو نشے میں ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں خداوند کی بندی ہوں، میں نے خداوند کے حضور اپنے آپ کو انڈھیلا ہے، خالی کیا ہے۔ تو جب آپ اپنے آپ کو خالی کرتے ہیں، گریہ زاری کرتے ہیں، خداوند دعاؤں کو سنتا ہے۔ کوشش کیجئے کہ اپنے آپ کو شکستہ کریں۔ شکستہ روح جو ہے بہت ضروری ہے، خدا کی قربانی ہے۔ شکستگی، ٹوٹل ریلائی اپون گاڈ، مکمل بھروسہ، مکمل توکل۔ جیسے بچہ ہوتا ہے نا، اس کو ڈر لگتا ہے کہ ٹریفک ہے، وہ اکیلے سڑک نہیں پار کرتا، لیکن جب وہ ماں کا یا باپ کا ہاتھ تھام لیتا ہے تو پھر وہ بڑی دلیری کے ساتھ، اسے پتا ہوتا ہے کہ میرے ماں یا باپ مجھے سنبھال لیں گے، اور وہ ڈرتا نہیں ہے، سڑک کراس کر جاتا ہے۔ عزیزو، ایسے خدا پر بھروسہ رکھیں۔ ہم کا شکر ادا کرتے ہیں اپنے دوستوں کے لیے، بہنوں بھائیوں کے لیے جنہوں نے ہمیں جوائن کیا۔ ہم نے ویلکم کہتے ہیں۔ راولپنڈی سے عدنان آصف ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے جو مشن پارٹنر ہیں، اور ہم ان کے لیے دعا گوئیں کہ خدا انہیں جلد از جلد سے جاب کرے تاکہ ہم اپنے اس کام کو جاری ساری رکھ سکیں۔ ہم اپنے بہن شہناز کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، شہناز نواب کے لیے جو کہ ایسٹ لنڈن سے ہمارے ساتھ جوائن کیے ہوئے ہیں۔ تمام ایلڈر صاحبان ہمارے چرچ کے، ہم ان کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہماری پیاری بہن ایونجلسٹ نسیم اختر ہمارے ساتھ ہیں، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ عزیزو، جیسے کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم کوشش کریں گے کہ ہر ویک میں نئے دوست، نئے خدا کے خادم جو ہیں ان کو آپ سے متعارف کرایا جائے۔ اگرچہ میرے ساتھ جس خدا کے خادم موجود ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، بہت عرصے سے وہ میرے ساتھ اس مشن میں شامل ہیں، ٹی وی ریڈیو کے حوالے سے، اور بہت پرانے ہمارے تعلقات ہیں۔ نیرلی، اگر میں غلط نہیں تو 20 ایئرس، نیرلی 20 ایئرس۔ تو قاضی محبوب الہی جو ہیں، ان کا تعلق پاکستان بڑے ہی خوبصورت گاؤں سے، اسلام آباد سے ہے، اور ان دنوں کراچی میں ان کا خاندان جو رہتے ہیں، لیکن اس ملک میں، یو کے میں، وہ ایک عرصہ سے خدا کی خدمت میں سرگرم عمل ہیں، اور یہ ان کا گھرانہ جو ہے وہ نیو پورٹ میں مقیم ہے۔ تو میں نے ان سے درخواست کی کہ آپ ان جو حکم ہیں ان کے بارے میں آپ تعلیم دیں، سکھائیں ہمیں۔ تو انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو بھائی صاحب، ونس اگین ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ بہت سارے دوستوں نے بھی جوائن کیا ہے، تو میں چاہتا کہ ذرا سارے آ جائیں تو تب میں آپ کا مکمل تعارف جو ہے وہ کراؤں۔ لیکن آپ خود بہت ہی خدا کی خدمت میں سرگرم عمل ہیں، اور بہت سارے لوگ آپ کو جانتے ہیں، لیکن تو بھی جو نئے ہمارے دوست ہیں ان کے لیے میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا مزید اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ نے خدا کے ساتھ کب چلنا شروع کیا، اور آپ کا شخصی جو روحانی تجربہ ہے خدا کے ساتھ چلنے کا وہ کیسے شروع ہوا، اور آپ نے بڑی جوانی میں خدا کی خدمت شروع کی۔ اسٹل یو آر ویری ینگ، اور آپ نے باقاعدہ طور پر تعلیم الہی کی تربیت جو ہے وہ یو کے سے حاصل کی، اور آپ تھوڑا سا میں مزید اپنے بارے میں بتائیے۔ جی بھائی صاحب، شکریہ۔ میں شروع کروں گا پاکستان سے ہی، جو کہ میرا تعلق پاکستان سے ہے، اور جیسا کہ بھائی صاحب نے بتایا کہ میرا نام محبوب الہی ہے، میرا تعلق اسلام آباد سے ہے، اور 82 میں ہم جو ہے کراچی میں آ گئے، اور وہاں مجھے اسکول جانے کا موقع ملا، پھر کالج جانے کا موقع ملا، اور اس کے بعد جو ہے وہ چونکہ میں کافی چرچ سے بھاگتا تھا، لیکن خدا ان کا شکر ہے کہ خدا نے مجھے جو ہے وہ ایک اپنے وقت پر مجھے جو پکڑا اور چرچ میں لایا، اور وہاں میں نے توبہ کی، اور اس وقت میں تقریباً 19 سال کا تھا جب میں نے توبہ کی ہے،
اور اس کے بعد پھر میں خداوند میں اور مضبوط ہوتا گیا کہ میرے اپنے دوست جو تھے وہ مجھے چھیڑتے تھے، جی بھائی مشن دا بن گیا، جی بڑا بھائی بن گیا اس طرح. بٹ اینی وے اسٹوری شارٹ، تو خداوند نے مجھے جو ہے یہ موقع دیا، اور اس کے بعد میں اسٹریٹ ایونجلزم کورس کے لیے ٹریننگ کے لیے سری لنکا میں گیا. وہاں سے واپس آیا، اور آتے ہی میں نے 1 سال وہاں فورس انٹرنیشنل کے ساتھ کام کیا کراچی میں. اور وہاں سے پھر یہاں لنڈن میں مجھے اسٹڈی کرنے کا موقع ملا، خداوند نے دیا، اور میں یہاں آ گیا. 91 میں میں یہاں پر آیا تھا، اور یہاں آ کر خداوند نے میری زندگی میں بڑا کام کیا اور مجھے پورے طور پر ٹریننگ مہیا کی. اور یہاں پر ٹریننگ کرنے کے بعد میں نے والتھم اسٹور میں کام شروع کیا، اور وہاں سے پھر برسٹل میں 12 سال رہا. اس کے بعد پھر برسٹل میں 12 سال میں نے کام کیا. آج کل میں نیو پورٹ میں ہوں، اور یہاں پر خداوند جو ہے وہ مجھے استعمال کر رہا ہے، اور اس کے لیے ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں. اور میں نے تقریباً 21 ایئر کا تھا جب میں نے سبمرس لانا شروع کیا، اور کافی ینگ تھا. جب مجھے پرانے جانتے ہیں جن میں پاس جی آپ بھی جانتے ہیں، آئی واز کوائٹ ینگ کہ خداوند جو ہے وہ مجھے استعمال کر رہا تھا. میں اسٹریٹ ایونجلزم میرا زیادہ شوق تھا کرنا، اور میں لنڈن انڈر گراؤنڈ میں بھی کام کرتا رہا. اس کے بعد پب میں جانے کا موقع ملا، سینما کے سامنے کھڑا ہو جاتا، ٹریکس دیتے اور وہاں پر جو ہے مسیح کی منادی کرتے تھے. تو اس طرح خداوند مجھے آج تک استعمال کرتا ہے. ٹی وی میڈیا منسٹری میں بھی ہم نے کافی جو ہے وہ بھائی صاحب کے ساتھ مل کر بھی کام کیا ہے، اور خداوند آج تک جو ہے اس میں ہم قائم ہیں، اور خداوند ابھی بھی استعمال کر رہے ہیں. جی بھائی صاحب. جب آپ یو کے میں تشریف لائے، آپ کے قدم یہاں پر پڑے، تو نیچرلی ہم سب جو انڈیا پاکستان سے ہیں، ہمارے ذہنوں میں ایک امیج ہے کہ یہ کرسچن کنٹری ہے، چرچ بھرے ہوں گے، لوگ بہت زیادہ روحانی ہوں گے. وین یو آر ٹاکنگ اباؤٹ دا اسٹریٹ ایونجلزم، تو کیسے آپ نے تمام باتوں کو ایکسیپٹ کیا؟ اور آپ نے سوچا یار میں تو سوچا تھا کہ یہاں پہ ہر طرف ہیلیلویا کے نعرے لگ رہے ہوں گے، تو اب مجھے اسٹریٹ ایونجلزم کرنا پڑ رہا ہے، مجھے پب میں جانا پڑ رہا ہے، اسٹیشن کے سامنے، سڑکوں پہ. ہماری پیاری بہن نسیم جو ہے میں دیکھتا ہوں کہ بڑی محنت کر رہی ہیں. آج کل وہ ایک گروپ کے ساتھ لنڈن میں خدمت کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ دس ناٹ اے گیم، یہ کوئی کھیل نہیں ہے بچوں کا، یہ ایک بہت بڑا کام ہے. خاص طور پر اسٹریٹ ایونجلزم ویری ویری ڈیفیکلٹ. تو کیونکہ میں نے ون ٹیم کے ساتھ ایک لمبا عرصہ کام کیا، مجھے معلوم ہے پاکستان میں اور یہاں پر بھی. تو کیسا آپ نے محسوس کیا اس بات کو؟ تھینک یو بھائی صاحب. یہ آپ نے بالکل سچ کہا ہے کہ جب میں وہاں سے یہاں لنڈن میں پہنچا تو ایکچولی میرے ذہن میں یہی باتیں تھیں کہ وہ کرسچن کنٹری ہے، تو وہاں واقعی ہر طرف ہیلیلویا کے نعرے لگ رہے ہوں گے، چرچ بھرے ہوں گے، اور اس طرح کے تصور تھا. اور جب بھی کوئی نیا شخص آتا ہے تو میرے لیے ایک کلچر شاک بھی تھا، چونکہ میں نے پاکستان میں پب نہیں ہوتا تو پب میں نے کبھی اندر سے دیکھا نہیں تھا. تو جب مجھے اپنے بائبل کالج کی طرف سے بھیجا گیا ڈیورنگ ٹریننگ کہ وہاں اپنے ٹریکس جو ہیں وہ تقسیم کرنے ہیں اور وہاں لوگوں سے بات کرنی ہے، تو آپ سمجھ جائیں کہ وہاں جب میں پہلی دفعہ انٹر ہوا اندر تو اٹ واز ریئلی ڈیفیکلٹ فار می کہ میں اس کو تصور بھی کروں کہ مجھے اس طرح کا ماحول یہاں پر ہوتا ہے. تو خیر ہمارے ساتھ ہمارے اپنے ٹیچر بھی تھے، ساتھ دوسرے اسٹوڈنٹس بھی تھے، انہوں نے مجھے پورے طور پر ٹریننگ دینی تھی. تو ہم گئے وہاں پر، دیکھا چرچز میں بھی میں نے یہی دیکھا کہ جو جیسے دل ٹوٹ جاتا ہے نا، وہ ایسے ہوا کہ جب میں یہاں آیا تو ایک دم سے پتہ چلا کہ ایسا نہیں. جب بھی ہم اسٹریٹ ایونجلزم کے لیے نکلتے تو بکلیٹ جب ہم دیتے تھے لوگوں کو تو ایسا ہوتا تھا کہ لوگ جو تھے کہ جو ہمیں جو سکھایا گیا تھا وہ یہ تھا کہ پہلا کویسچن یہ کہ ڈو یو نو گاڈ، تو آگے سے جواب کیا ملتا تھا؟ نو 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 آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نو، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نو. وہ بھاگ جاتے تھے. تو یہ میرے لیے بڑا شوق تھا کہ ان لوگوں کو خدا کے نام سے اتنی نفرت ہے کہ ایک دم بھاگ جاتے ہیں. تو دین دھیرے دھیرے پھر انڈرسٹینڈ کرنا شروع کیا کہ یہاں کا ماحول اس طرح کا ہے، اور اس کو ہم نے اسی طرح جو ہے اسی لیے تو ہم شاید خدا نے بھیجا یہاں پر. دوسرا جو میرا کوشچن ہے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کا پیشن، آپ کی جو سوچ ہے، آپ کی جو رویا ہے وہ لوگوں تک پہنچے. آپ نے انگلش جو کالج ہے وہاں پہ تربیت پائی اور ایک انگلش ماحول میں آپ نے خدمت شروع کی. اپارٹ فرام دیٹ آپ نے جو ایشین چرچ اس میں برسٹل میں بھی خدمت کبھی بھی آپ کر رہے ہیں، اور آپ کا جو چرچ ہے پریز اینڈ پاور منسٹری، اس کے ذریعے آپ آن لائن بھی خدمت کر رہے ہیں، خدا کا پاک کلام پیش کرتے ہیں. تو یہ جو کراس کلچر ایکسپیرینس ہے آپ کا پاکستان کا یہاں کا، یہ آپ کی خدمت میں کیسے مددگار ثابت ہوا کہ آپ نے جو اپنی کمیونٹی میں جب کام شروع کیا، پھر آپ کی جو ٹریننگ کا جو سلسلہ تھا وہ
انگلش انوائرمنٹ میں تھا. وہ کیسے یہ کلیش نہیں کبھی ہوا یہ سارا کچھ کہ نہیں یار میں اپنے ایشین میں کام نہیں کرنا, میں نے انگلش لوگوں میں جانا ہے؟ نہیں, کلیش ہوتا تھا, اس میں شک کی بات نہیں ہے کہ یہ ایک بڑی پرابلم ہے. کیونکہ جب میں یہاں آیا تو میں نے اپنے لوگوں میں جب ملا اور دیکھا, چونکہ جو میری جو اسپرچول گروتھ تھی وہ انگلش چرچ میں ہو رہی تھی, وہاں میں ایز اے اسسٹنٹ پاسٹر کام بھی کر رہا تھا, ایز اے اسٹوڈنٹ پاسٹر. تو وہاں کے جو ماحول تھا وہ کمپلیٹلی ڈفرنٹ تھا. پہلا شوق تو یہی میں نے دیکھا کہ ہمارے جو لوگ ہیں اپنے ایشین لوگ جو ہیں یہ چرچ میں پورا 1 گھنٹہ لیٹ آتے ہیں. ان کا اگر 5 o'clock کا ٹائم دیا ہے کہ 5 بجے آپ نے پہنچنا تو یہ 6 بجے آئیں گے. لیکن جب میں انگلش چرچ میں ہوتا تھا تو مجھے 5 منٹ پہلے وہاں بیٹھے ہونا چاہیے. تو یہ میں نے ایک خاص ڈفرنس دیکھا ہے, کیونکہ ان لوگوں میں ایک کمٹمنٹ ہے اور وہ خدا کے ساتھ اگر وہ کمٹمنٹ کرتے ہیں تو وہ پورے دل سے کرتے ہیں, اور وہ چرچ جاتے ہیں اور وہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہم ٹائم سے پہلے پہنچے. اگر ہم نے 5 بجے شروع کرنا ہے تو وہ 5 منٹ ابھی رہتے ہیں تو سارے کے سارے لوگ چرچ ہال میں آ جاتے ہیں اور باقاعدہ طور پہ بیٹھ جاتے ہیں کہ ابھی بالکل جو ہے وہ نیڈل جو ہے وہ 0 پہ جانے والی, ہم نے شروع کرنا ہے. لیکن ہمارے لوگ جو کہتے ہیں اچھا یار ہلے تو 5 بجے نے چلے جانے ہیں. اس لیزینس بیسکلی تو خدا جو ہے وہ ڈھیلے ہاتھوں کو پسند نہیں کرتا, اور اس لیے ہم برکت سے محروم رہتے ہیں. اس لیے ہمارے چرچز جو ہیں وہ زیادہ ڈاؤن مطلب جاتے ہیں, اور ہماری جو کمٹمنٹ ہے وہ اس طرح کی نہیں ہے چرچ کے ساتھ. ہم سوشلائز کرنے کے لیے جاتے ہیں, نہ کہ, لیکن انگلش چرچ میں لوگ سوشلائز ہونے کے لیے نہیں آتے, وہ ورشپ کے لیے آتے ہیں. لیکن ہمارے جو ڈفرنس جو میں نے دیکھا ہے, بھلے کسی کو اچھا لگے یا برا لگے آئی ڈونٹ نو, لیکن جو میں نے آپ نے فرق پوچھا تو فرق مجھے یہی نظر آیا ہے کہ ہمارے لوگوں کی جو پرسنل کمٹمنٹ ہے نا چرچ کے ساتھ وہ بہت بیڈ ہے. نہ تو ٹائمنگ ان کی اپنی صحیح ہوتی ہے, نہ ان کی دعا جو ہے وہ ٹائم پہ ہوتی ہے, تو خدا تو انتظار نہیں کرتا نا. تو یہ میں نے ضرور فرق دیکھا ہے. اچھا, ضرور اس پہ ہم بڑی ایک سیٹنگ رکھیں گے اور پھر بات کریں گے جو پرابلمز ہیں ہمارے چرچز کی, ہم ضرور اس پہ بات کریں گے. تو بہنوں بھائی بھی وقت ہوا چاہتا ہے خدا کے پاک کلام کا, کیونکہ میں بھائی صاحب کو زیادہ ٹائم دینا چاہتا ہوں تاکہ وہ اس پہ اچھی طریقے سے جو ہے نا وہ تعلیم دے سکیں. تو میں ویلکم کہنا چاہتا ہوں, ہمارے ساتھ خدا کے خادم جو ہے وہ موجود ہیں, پاسٹر سیمل نویل ہمارے ساتھ ہیں, اور پاکستان سے سعدیہ بیٹی جو کل خدا کا پاک کلام پیش کری تھی وہ ہمارے ساتھ ہے, پاسٹر اقبال گل صاحب. دل صاحب مجھے ذرا پلیز بتائیے آپ کہاں سے ہیں, اور اپنا ذرا حدود اربا ذرا ہمیں بتائیے تاکہ ہم آپ سے رابطہ کر سکیں. تو آئیے زین البرٹ کے لیے اور ان کی اس خوبصورت حمد و ثنا کے لیے جو انہوں نے خدا ان کے ذریعے تحفہ پیش کیا. عزیزوں, ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں ان نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے جو کہ گیتوں کے ذریعے خدا ان کی حمد و ثنا کرتے ہیں. آپ ضرور ان کے لیے دعا کیا کریں تاکہ یہ اور بھی زیادہ خدا ان کی خدمت جو ہے وہ تندرستی سے کر سکیں. وقت ہوا چاہتا ہے جی خدا ان کی آواز کو سننے کا, خدا ان کے پاک کلام کو سننے کا. میں نے ایک سلسلہ شروع کیا کہ ہم نے جو 10 حکم ہیں ان کی اسٹڈی شروع کی تھی, اور آج خدا ان کے خادم ریورنڈ محبوب الہی اس حکم پر وہ روشن ڈالیں گے. تو میں یہ ٹیکسٹ آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں. خروج اس کا 20 باب, اس کی پہلی 4 آیات میں خدا کے پاک کلام میں سے آپ کے لیے تلاوت کروں گا. اور خدا نے یہ سب باتیں فرمائی کہ خداوند تیرا خدا جو تجھے ملک کے مصر سے اور غلامی کے گھر سے نکال لایا میں ہوں. میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا, تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا, نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے. خدا ان کے زندہ پاک کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر خدا ان کی برکت ہو, آمین. آئیے ہم دعا مانگیں اور ہم خاص پہ دعا کریں گے اپنے ان دوستوں کے لیے جو کہ اوورسیز سے اس پروگرام میں شامل ہیں. ملیشیا سے ایاز گل صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ان کا تعلق پشاور سے ہے لیکن وہ ان دنوں ملیشیا میں مقیم ہیں. ان کے خاندان کے لیے دعا کریں. اور بھی بہت سارے ریفیوجیز ہیں جو کہ تھائی لینڈ میں ہیں, ملیشیا میں ہیں, دیگر کنٹریز میں ہیں, ان کے لیے دعا کریں خدا ان کے مسائل کو حل کریں. ہم آئیے دعا کریں خدا ان کے خادم کے لیے کہ وہ خدا ان کے منہ کی باتیں ہم تک پہنچائیں اور خدا انہوں نے اپنے پاکوں سے معمول کرے. مہربان پاک خدا, تیرا شکر تیری تعریف کرتے ہیں کہ سچ میں تمہارے چھپنے کی جگہ ہے, تمہارا محکم کلا ہے. پھر خداوند ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو وفادار خدا ہے. خداوند تو کبھی بھی ہم سے دستبردار نہیں تھا, کبھی بھی ہمیں نہیں چھوڑتا.
اے خدا میں اس کو دعا کرتا ہوں تمام ریفیوجیز کے لیے جو کہ خدا مختلف کنٹریز میں ہیں، اور خاص اپنے جو مسیحی بہن بھائی ہے خدا تھائی لینڈ میں ہیں، ملیشیا میں ہیں، خدا کے گھرانوں کو تیرے سامنے لاتا ہوں، دعا کرتا ہوں ان کے لیے بند دروازوں کو کھول تاکہ خدا وہ اپنے خاندانوں کے ساتھ اطمینان سکون کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں، تمام مسائل کو اپنے ہاتھوں میں لے۔ پھر خدا تیرے خادم کے لیے دعا کرتا ہوں خدا تو بھائی سب کے ساتھ ہو، جب خدا تیرے منہ کی باتیں تیرے لوگ تک پہنچائیں تو خدا ہم سب برکت پائیں اور تیرا نام عزت اور جلال پائے، یسوع کے قادر نام میں آمین۔ آمین۔ ویلکم جی بھائی صاحب، اوور ٹو یو، آپ خدا کا پاک کلام جو ہے وہ مانچیے خدا کے روح کے ساتھ۔ جی تھینک یو بھائی صاحب۔ سب سے پہلے میں آپ کا بھی اور لندن بائبل ٹی وی گلوبل کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے یہ موقع فراہم کیا کہ میں آپ کے پلیٹ فارم سے لوگوں سے بات کر سکوں اور خدا ان کا زندہ کلام جو ہے ان کے ساتھ شیئر کر سکوں، اور ساتھ ہی ساتھ میں ان دوستوں کا بھی شکر گزار ہوں جو اس وقت لائیو ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اور میری درخواست ہے کہ ابھی یہ بڑا خاص موقع ہے، آپ کو لرن کرنے کے لیے بہت ساری باتیں جو ہیں وہ نہیں ملیں گی، تو میں چاہوں گا کہ اگر آپ اپنے پروفائل سے میں جائیں اور وہاں سے اس پروگرام کو آگے ضرور شیئر کریں، کیونکہ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ منسٹری کا حصہ بن جاتے ہیں۔ یہ صرف بھائی صاحب کا یہ کام نہیں ہے بلکہ آپ کا بھی یہ کام ہے، اور میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں کہ جو پروگرام دیکھتے ہیں آپ ضرور اس پروگرام کو آگے شیئر کریں۔ تو شیئر کرنے سے آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ اس منسٹری کا حصہ بن جاتے ہیں۔ آپ ہو سکتا ہے کہ آپ پریچر نہ ہوں، آپ سوچتے ہیں جی مجھے دعا کرنی نہیں آتی یا میں کلام نہیں سنا سکتا، تو جو میں کر رہا ہوں یہ میں بھی کلام ہی شیئر کر رہا ہوں، کہتے ہیں کلام شیئر کریں، تو میں بھی کلام شیئر کر رہا ہوں، تو آگے کلک کر کے اسی کلام کو آگے شیئر کریں گے تو آپ بھی اس منسٹری کا حصہ بن جائیں گے اور خداوند آپ کو ضرور برکت دے گا۔ تو جیسا بھائی صاحب نے بتایا ہے کہ یہ سلسلہ شروع کیا گیا ہے 10 حکموں پر، 10 حکام پر، 10 کمانڈمنٹس جن کو کہا جاتا ہے 10 حکم۔ تو بیسکلی 10 حکم جو ہیں یہ بڑی خاص اہمیت رکھتے ہیں، اور ان کو پڑھنا، جاننا ان کے بارے میں اور ان کو فالو کرنا جو ہے یہ بڑا ضروری ہے ہر مسیحی کے لیے۔ تو سب سے پہلے جب ہم بات کرتے ہیں 10 کمانڈمنٹس کی، تو سب سے پہلے ہم یہ ڈیفائن کرنا ہے کمانڈمنٹس کہتے کس کو ہیں، یہ کمانڈمنٹس ہوتا کیا ہے، اور یہ کس کو الاؤ ہے کہ وہ کمانڈمنٹ جو ہے وہ سامنے رکھے یا کرے۔ تو بیسکلی کمانڈمنٹ جو ہے اٹ از دا ڈیوائن رول ٹو کنٹرول دا پیپل اور اسمبلی اور دا گروپ۔ تو یہ خدا جو ہے وہ کمانڈر ہے، وہ وہی کمانڈ کر سکتا ہے اور کوئی دوسرا کمانڈ نہیں کر سکتا۔ بظاہر آپ دیکھتے ہیں کہ موسیٰ جو تھا وہ بنی اسرائیل کا کمانڈر تھا، خدا نے اس کو مقرر کیا، اس نے بھی کچھ رولز پرنسپل جو تھے وہ بنی اسرائیل کو دیے، لیکن کمانڈمنٹ جو ہیں وہ خدا نے اس کو دیے اور آگے اس نے پہنچائے۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب وہ بنی اسرائیل کو لے کر نکلتا ہے تو راستے میں جو ہے وہ اس طرح کی پرابلم آئیں جو یہاں پر ہائی لائٹ کی گئی ہیں، کہ جیسے ہارون نے اور جو قوم جب وہ لے کے نکلا تو وہ سارے ایک جگہ جمع تھے، جب موسیٰ نے دیر لگائی تو انہوں نے اپنے لیے بچڑا بنا لیا اور اس کی ورشپ کرنا شروع ہو گئے۔ تو ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ پرابلم جو ہے یہ انسان کی ہے اور انسان کے اندر یہ موجود ہے۔ انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ چونکہ ماحول تھا، ایسے ماحول میں وہ رہ رہے تھے اور کافی عرصے سے وہاں پر رہ رہے تھے، اس لیے اس ماحول نے ان پر ایسا اثر گہرا کیا کہ جب وہ موسیٰ نے دیر لگائے تو انہوں نے اپنے لیے ایک بچڑا بنا لیا۔ تو اس لیے یہ چیزیں جو ہیں ان کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اور جو بات خداوند نے حکم کے طور پر کہی ہے اور وہ یہ ہے کہ تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، کوئی سے مراد اینی، تو اپنے لیے کوئی بھی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا نیچے پانی میں ہے۔ تو خداوند کا جو پیغام ہے اس میں کسی بھی طرح کی کوئی ایسی ہڈن ایجنڈا نہیں پایا جاتا، یا کوئی ایسی بات نہیں ہے جو انسان کی سمجھ میں نہ آ سکے۔ اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا تو یہ ویری کلیئر ہے
کہ یہاں جو خدا نے یہاں پر بتایا ہے کہ آپ نے کیا کرنا، کوئی تراشی ہوئی مورت نہیں بنانا اور کوئی بھی صورت نہیں بنانا، تو اس کا بھی ایک مقصد تھا، خدا نے کیوں ایسا کہا۔ اس کو ہم آگے چل کر دیکھیں گے کہ خدا جو ہے وہ کیوں کہتا ہے کہ آپ نے کوئی تراشی ہوئی مورت نہیں بنانا، اور صرف بنانا ہی نہیں، آگے پڑھتے جائیں گے تو آپ کو خدا جو ہے ریزن دیتا نظر آتا ہے۔ تو وہ کہتا تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا۔ اور ہمارے یہاں ایسے گروپ بھی پائے جاتے ہیں کہ جن کو بت پرستی کی یا اس طرح کی عادت پڑ چکی ہے، جب ان سے بات کی جائے تو بولتے ہیں نہیں جی ہم ان کے آگے سجدہ نہیں کرتے، لیکن ایسا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ کرتے ہیں۔ نہ ان کی عبادت کرنا، سجدے میں اور عبادت کو ڈیفائن کر لیں آپ، دیکھ لیں کہ اس میں فرق ہوتا ہے۔ سجدہ کرنا اور عبادت کرنا دو الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن دونوں کے حوالے سے خدا نے فرمایا کہ نہ آپ نے ان کے سامنے جھکنا ہے، نہ سجدہ کرنا ہے۔ سجدے سے مراد یہ کہ اپنے آپ کو کم تر نہیں کرنا۔ آپ صورت کو بنا لیں، کسی بادشاہ کی بنا لیں یا کسی ڈائٹی کی یا دیوتا کی یا دیوی کی بنا لیں، اور اس کے سامنے جب جھکتے ہو، سجدہ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب کہ اپنے آپ کو آپ نے سرنڈر کر دیا، اپنے آپ کو اس کے سامنے اپنی جو سول ہے، جان ہے، اس کو انڈھیل دیا اور سجدے میں چلے گئے اور اپنے آپ کو کم تر کر لیا۔ اور اس کی عبادت بھی نہیں کرنا، یعنی اس کی پریز بھی نہیں کرنا، نہ اس کے سامنے جھکنا ہے، نہ اس کی پریز کرنا ہے، نہ اس کو کوئی سروس دینی ہے۔ اور خداوند ریزن کیا بتاتا، کہتا کہ میں خدا ہوں، تیرا خدا غیور خدا ہوں، جلس خدا ہوں انگلش میں کہتا میں جلس کرنے والا خدا ہوں، میں غیور خدا ہوں، جو مجھ سے دعوت رکھتے ہیں ان کی اولاد کو تیسری اور چوتھی پوچھے تک باپ دادا کی بدکاری کا یا بدکاری کی سزا دیتا ہوں۔ خدا بڑا کلیئر ہے اپنے لوگوں کے ساتھ، چونکہ پاس میں جو کچھ انہوں نے کیا، اور آگے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا حکم ہے، دوسرا حکم دیا گیا ہے، اور یہ حکم ایسا ہے کہ جس حکم میں ہم دیکھیں گے خدا کو سب حکموں سے زیادہ اس کی فکر ہے، اس کی زیادہ اس نے فکر کی ہے۔ ہاللیلویا۔ اور خدا یہ فرماتا ہے کہ میں سزا بھی دیتا ہوں، لیکن ساتھ ساتھ وہ یہ بتاتا ہے اور ہزاروں پر جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں یا میرے حکموں کو مانتے ہیں ان پر رحم بھی کرتا ہوں۔ یہ نہیں کہ وہ سزا ہی دیتا ہوں، رحم، اگر آپ حکموں کو مانو گے، اس پر چلو گے تو خدا رحم بھی فرمائے گا، برکت بھی دے گا۔ لیکن اگر آپ نے خدا کی حکم عدولی کی تو خدا جو ہے آپ کو سزا دے گا، بلکہ آپ کو نہیں بلکہ آپ کی چوتھی پشت تک جو وہ کرس ہے، وہ جو لعنت ہے، وہ جو سزا ہے وہ جائے گی۔ تو یہ بات تو پکی ہے کہ خدا نے یہ منع کیا۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا نے جب کہا کہ یہ کام نہیں کرنا، صرف یہاں تک نہیں رکا۔ اگر 23 باب میں جائیں، سیم خروج کی کتاب، اس کا 23واں باب، اس کی 13ویں آیت میں دیکھیں تو خداوند جو ہے وہ فرماتا ہے اور تم سب باتوں میں جو میں نے تم سے کہی ہے ہوشیار رہنا، بی کیئرفل۔ خدا جو کہتا وہ کہتا بی کیئرفل، ہوشیار رہنا، اور دوسرے معبودوں کا نام تک نہ لینا۔ یہاں تک کہ وہ بات نہیں کرتا کہ اس کی صورت نہیں بنانا اور ان کے آگے سجدہ نہیں کرنا، جھکنا نہیں، بلکہ خدا فرماتا ہے کہ ان کا نام تک نہ لینا، بلکہ وہ تیرے منہ سے سنائی بھی نہ دے۔ یعنی اب منہ میں کہتے ہیں کان میں وسپر کرنا یا تھوڑا بولنا، یہاں تک آپ کے منہ سے وہ منہ کے اندر آئے ہی نہیں اس کا نام۔ لیکن ہم نے دیکھا کیا ہے یہاں پر، جیسے موسیٰ کے دور میں لوگوں نے بچڑا بنا لیا، اور آج بھی لوگوں نے اپنے اپنے جو اندر بت ہیں وہ تراشے ہوئے ہیں۔ کسی کو تو اپنی دولت کا بت تراشا ہوا ہے، اپنی ڈگنیٹی اور اپنے آنر کا، اور بہت سارے بت جو ہیں ہمارے اندر تراشے جا چکے ہیں، اور ان کی ہمیں زیادہ فکر ہے، خدا کی فکر نہیں کرتے۔ جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے، بھائی صاحب مجھے پوچھ رہے تھے کہ آپ نے فرق کیا دیکھا، تو ہم اپنے خدا کو آنر نہیں دیتے، حکموں پر چلنے کی تو دور کی بات ہے، ہم تو چرچ میں ٹائم پر نہیں آتے، اور 9 بجے جو ہے بھائی صاحب بڑے باقاعدگی کے ساتھ وہ آن کرتے ہیں اس چینل کو، اور لوگ جو ہیں وہ لیٹ ہو جاتے ہیں، لوگوں کے پاس آج کل ٹائم نہیں ہوتا ہے۔ تو خدا جو ہے ایسے لوگوں کو اکاؤنٹ میں لاتا ہے، ایسا نہیں کہ وہ چھوڑ دے گا، لیکن یہ بات یاد رکھیے خدا کو آنر دینا ہی ہے۔
تو جو ہم بات کر رہے ہیں وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ خدا نے کہا کہ اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، لیکن ہمارے اندر کچھ اس طرح کی کرپشن پائی جاتی ہے جس کو میں ہائی لائٹ کرنا اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں۔ میرے پاس یہ میں ایک ڈاکومنٹ بتا رہا ہوں، یہ آپ کیتھولک سائیکلوپیڈیا سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، جس میں یہ 10 حکموں کی جو لسٹ ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ اس حکم کو کیتھولک مشن نے بالکل سرے سے ہی ڈیمولش کر دیا ہے، اس کو ہٹا دیا گیا ہے۔ دوسرے اس کا پورے 10 حکموں میں ذکر تک نہیں آتا کہ تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا۔ کیوں؟ کیونکہ اس لیے کہ انہوں نے اس بات کو کمپرومائز کر لیا ہوا ہے۔ وہ لوگ جو ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ ان سے بات کریں کہ جو لوگ بت پرستی کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بت پرستی نہیں کرتے۔ میں بتاتا ہوں کہ دیکھیں پہلی بت پرستی جو شروع ہوئی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو لیگلائز کیا گیا ہے۔ اس ڈاکومنٹس کا پڑھیں تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ اس کو لیگلائز کیا گیا کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں، اور کیونکہ خدا جو ہے وہ فرماتا ہے کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا، لیکن لوگوں نے کیا۔ ہم کسی گروپ کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتے، نہ ہی کسی کے خلاف بات کرنا چاہتے ہیں، ہم تو بات کرتے ہیں کہ جو ایکچولی جو ریالٹی ہے آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں۔ آپ ابھی آن لائن جائیں، چیک کریں کہ کیا کیتھولک چرچ کے 10 حکموں کے لسٹ میں یہ حکم شامل ہے یا نہیں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اس میں کسی کو ہرٹ کرنے والی بات نہیں ہے، لیکن خدا یہاں تک کہتا ہے کہ ان باتوں کا آپ نے نام تک نہیں لینا، لیکن ہم ایسا کرتے ہیں۔ لیکن ہم آگے بڑھتے جائیں گے اور خداوند کا کلام اور کھولتے ہیں، کیونکہ خداوند کو اسی بات کی فکر تھی۔ میں اس کے اوپر بات نہیں کروں گا کہ یہ نام کیوں ریموو کیا، یہ حکم کیوں ریموو کیا گیا ہے، اور یہ اس کی تفصیل جو ہے شاید پائی صاحب وہ آپ کو بتائیں گے پھر کبھی۔ تو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ خدا نے کہا کہ ان کا نام تک نہ لینا۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں یشوع کی کتاب میں جائیں تو یشوع کو اگر آپ کھولیں گے تو اس میں اور بھی جو ہے وہ گہرے مطالعہ کا پتہ چلے گا کہ یشوع جو ہے 23 باب کی 7ویں آیت میں لکھا ہے کہ ان کے دیوتاؤں کے نام کی قسم تک نہ کھانا ہے۔ دیکھیں خدا کو کتنی فکر ہے، جیسے جیسے وہ آگے بڑھتے جاتے ہیں، ہم اسٹڈی کرتے جاتے ہیں، خدا اس حکم کو خاص طور پر لوگوں کے سامنے، بنی اسرائیل کے سامنے رکھتا جاتا ہے اور کہتا جاتا ہے کہ آپ نے یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، لیکن لوگ جو ہیں اتنی شدت سے ہی اس کی طرف جو ہے وہ مائل ہوتے گئے اور اس گناہ میں گرے، اور ان کے باپ دادا نے سزا پائی، اور آج تک وہ تتر بتر ہیں، اور آج تک ان کی نسلیں جو ہیں انہوں نے وہ سفر کر رہی ہیں اور سفر کیا بھی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، استثنا کی کتاب میں چلتے ہیں، جس میں تھوڑی سی تفصیل دیکھیں گے، جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دوبارہ سے خدا جو ہے وہ ریمائنڈ کراتا نظر آ رہا ہے، وہ کراتا ہی جاتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ استثنا 4 باب نکالیں اور اس میں ہم دیکھیں گے استثنا 4 باب، اور اس میں بڑی خاص باتیں لکھی ہیں، ذرا غور سے دیکھنا۔ 4 باب میں لکھا ہے پہلی بات ہم یہ دیکھتے ہیں، اب آئے اسرائیلیوں، جو آئین و حکام میں تم کو سکھاتا ہوں، تم ان پر عمل کرنے کے لیے ان کو سن لو، تاکہ تم زندہ رہو، تاکہ تم زندہ رہو۔ چونکہ یہ زندگی کے حکام ہیں، یہ زندہ رہنے والے ہیں، یہ خدا کی حضوری کے لیے ہیں، اور اس ملک میں جسے خداوند تمہارے باپ دادا کا خدا تم کو دیتا ہے، داخل ہو کر اس پر قبضہ کر لو، بھی قبضہ کیا نہیں کر لو۔ تو جس بات کا میں تم کو حکم دیتا ہوں اس میں نہ تو کچھ بڑھانا اور نہ کچھ گھٹانا۔ یہ ڈاکومنٹس مجھے یہ بتاتا ہے کہ اس میں کیا کیا گیا ہے، یہ دوسرا حکم ہی غائب کر دیا گیا ہے، گھٹانا نہ بڑھانا۔ لیکن ایسی کرپشن جو ہے کلیسیاؤں میں پائی گئی، اسی لیے تو چرچز ڈاؤن ہیں، اسی لیے تو جو مسیحیت ہے وہ بھی ڈاؤن نظر آتی ہے آج کل کے دور میں، چونکہ لوگ جو ہیں وہ انٹرفیتھ کے نام پر دوسری کمیونٹی سے کمپرومائز کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ مجھے ایک بات یاد آئی کہ ایک دفعہ پاسٹر جی میسج سنا رہے تھے، تو ایک بات جو ہے ایک مثال کے طور پر جو ہے وہ کی گئی کہ ایک عورت تھی جو لاہور میں ایک گاؤں سے آیا کرتی تھی،
چرچ کرنے کے لیے، وہ باقاعدگی سے آتی اور فادر کو کہتی کہ جی کہ آپ ہمارے گاؤں میں نہیں آتے، کبھی ہمارے گاؤں میں آ کر وزٹ کرنا ہے۔ تو ایک دن فادر جی نے سوچا کہ یہ مجھے بہت دفعہ کہہ چکی ہے، بڑی دیر سے کہہ رہی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو وزٹ کروں، اور وزٹ کرنے کے لیے اس کے گاؤں میں پہنچ جاتا ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گاؤں میں زیادہ ہوتا ہے کہ ڈور نہیں ہوتے، پردہ لگایا ہوا تھا، تو اس نے آواز دی، تو اس نے پوچھا کہ کون ہے؟ بولے میں فادر ہوں، لاہور سے آیا ہوں۔ تو کہتی اندر آ جائیں، تو میں ذرا یہ تھوڑا سا دعا کر رہی ہوں، یہ کر لوں، تو اس کے بعد میں آپ کی بات سنتی ہوں۔ فادر کو بٹھا دیا جاتا ہے، وہ اپنا دیا جلایا ہوتا ہے بلے شاہ کا، تو وہ بلے شاہ کے دیے کے سامنے جو ہے وہ پوج پاٹا کر رہی تھی۔ جب اس نے وہ ختم کر لی اپنی سروس، تو فادر جی نے پوچھا کہ تو باقاعدگی سے چرچ آتی ہے اور گھر میں تم نے بابے بلے شاہ کا دیا لگایا ہوا، یہ مسئلہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ جی میں صدقے صدقے جاواں یسوع سیدھے واری واری جاواں، بلے شاہ جیسا کسی نے بگاڑنی تو نہیں۔ So this is attitude، یہ ہمارے مسیحوں کی حالت ہے۔ آپ اپنی حالت پر غور کر لیں، اپنے ارد گرد دیکھیں کہ ہو کیا رہا ہے۔ خداوند کا کلام یہ کہتا ہے کہ نہ اس میں سے کچھ گھٹانا نہ بڑھانا، لیکن ہم نے محبت کے نام پر جو ہے، محبت کا نام، محبت کو سامنے رکھ کے ہم نے بہت ساری باتوں کو کمپرومائز کر لیا ہے، جس میں آپ دیکھ لیں بہت ساری ایسی باتیں ہیں آپ کے ارد گرد ہو رہی جس کو ہم نے کمپرومائز کر لیا ہے، اور ہم جو ہے وہ خالص نہیں رہے، ہمارا دل خالص نہیں رہا، ہم خدا کے حضور خالص نہیں ہیں، ہم خدا کے حضور، ہمارے دل پاک نہیں ہیں، اس لیے جو ہے خدا ہم سے ناراض رہتا ہے۔ ہاللیلویا۔ تو 4 باب کی ہم نے دیکھا، اور اس کے بعد تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں، 12ویں آیت سے ہم دیکھتے ہیں 4 باب استثنا 4 باب کی 12ویں آیت سے بھی دیکھتے ہیں، اور خداوند نے اس آگ میں سے ہو کر تم سے کلام کیا اور موسیٰ کو سمجھایا، اور تم نے باتیں تو سنی لیکن کوئی صورت نہ دیکھی۔ تم نے باتیں تو سنی لیکن کوئی صورت نہ دیکھی، کیونکہ خدا جو ہے وہ نہیں چاہتا تھا کہ آپ کوئی صورت یا کوئی مورت جو ہے وہ گھڑ کر بنا لیں اور اس کے سامنے سجدہ کریں۔ فقط آواز ہی آواز سنی، اور اس نے تم کو اپنے عہد کے 10 احکام بتا کر ان کے ماننے کا حکم دیا۔ یہاں پر پورے 10 حکموں کا ذکر کیا گیا ہے، اور ان کو پتھر کی 2 لوہوں پر لکھ بھی دیا۔ اس وقت خداوند نے مجھے حکم دیا کہ تم کو یہ آئین و احکام سکھاؤں، تاکہ تم اس ملک میں جس پر قبضہ کرنے کے لیے جا رہے ہو ان پر عمل کرو۔ ابھی موسیٰ جب بار بار ان کو یہ باتیں جو ہے وہ سکھا رہا ہے، لیکن تم اپنی خوب ہی احتیاط رکھنا، جی بی کیئرفل، ویری ویری کیئرفل، کیونکہ تم نے اس دن جب خداوند نے آگ میں سے ہو کر حرم میں تم سے کلام کیا کسی طرح کی کوئی صورت نہیں دیکھی، تا نہ ہو، سن لیں پھر وارننگ، تا نہ ہو تم نے کچھ صورت تو نہیں دیکھی، خدا کو نہیں دیکھا، تا نہ ہو کہ تم بگڑ کر کسی شکل یا صورت کی کھودی ہوئی مورت اپنے لیے بنا لو، جس کی شبیہ کسی مرد یا عورت یا زمین کے کسی حیوان یا ہوا میں اڑنے والے پرندے یا زمین پر رینگنے والے جاندار یا مچھلی جو زمین کے نیچے پانی میں رہتی ہے ملتی ہو۔ بار بار خدا کنسرن ہے۔ اگر کوئی بھی حکم بار بار دہرایا جاتا ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر میں آپ کے سامنے آج بار بار اس بات کو دہرا رہا ہوں، پڑھ کے سنا رہا ہوں، باقی دوسرے کام بھی تھے 9 کے 9، ان میں سے بار بار اس کو دہرایا نہیں گیا۔ موسیٰ نے بار بار اس کے سامنے نہیں رکھا کہ جب تم اس ملک میں داخل ہو، جب تم اس ملک میں داخل ہو، جب تم اس ملک میں داخل ہو، احتیاط برتنا، بی کیئرفل، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے لیے کوئی صورت بنا لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بت پرستی میں پڑ جاؤ، چونکہ خدا جو ہے ایک ہی خدا ہے۔ ہاللیلویا۔ تو خدا جو ہے وہ یہ چاہتا ہے، خدا جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے درمیان ایسی باتیں ہونی نہیں چاہیے۔ ہاللیلویا۔ پھر آگے 23ویں آیت میں جمپ کرتے ہیں، 4 باب کی 23ویں آیت میں لکھا ہے، تم احتیاط رکھو، تا نہ ہو کہ تم خداوند اپنے خدا کو، اس عہد کو جو اس نے تم سے باندھا ہے، بھول جاؤ۔
اور میں بتاؤں گا کہ ہم مسیحی لوگ جو ہیں وہ کیسے اس عہد کو بھول گئے ہیں۔ بھول جاؤ اور اپنے لیے کسی چیز کی شبیہ کھودی ہوئی مورت بنا لو جس نے خداؤں تیرے خدا نے تجھ کو منع کیا ہے، کہ خداؤں تیرا خدا بزم کرنے والی آگ ہے، وہ غیور خدا ہے، وہ جلس خدا ہے۔ پھر یاد دلاتا ہے، یہ بار بار ایسی باتیں کیوں موسیٰ کر رہا تھا بنی اسرائیل کے ساتھ؟ کیونکہ خدا کنسرن تھا، خدا اس کو کہتا تھا، خدا جو ہے وہ بہت زیادہ کنسرن تھا۔ لیکن ابھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا نے کہا کہ اس میں سے نہ کچھ گھٹانا نہ کچھ بڑھانا، 10 حکموں میں سے دوسرا حکم جو ہے وہ بھی غائب کر دیا گیا، اور پورے 10 کے 10 ہیں۔ اگر جس طرح سے فارمولا یہ بنایا گیا کہ پہلے حکم کے 2 حصے کر دیے تاکہ دوسرا جس کو سکپ کر دیا گیا، اور 10ویں حصے کے بھی کیے، تو اس طرح تو حصے بنائیں گے تو اس طرح یہ تقریباً 60 کے قریب جو ہے یہ حکم بن جاتے ہیں اس کو اگر بریک کیا جائے۔ لیکن خدا جو ہے وہ بڑا ہی غیور خدا ہے۔ استثنا 27 باب میں دیکھیں تو خدا جو ہے وہ بڑی بات یہاں پر کرتا ہے، کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم جانیں، کیونکہ یہ جو حکم ہے کہ کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، بت پرستی نہ کرنا، یہ بڑا اہم ہے خدا کے لیے۔ اگر ہم اس حکم کو توڑ بیٹھے تو بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ یہاں دیکھیں 27 باب کی جو ہے 15ویں آیت جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لکھا ہے لعنت اس آدمی پر، خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے؟ لعنت اس آدمی پر جو کاراگری کی صنعت کی طرح کھودی ہوئی یا ڈھالی ہوئی مورت بنا کر جو خداوند کے نزدیک مکروہ ہے اس کو کسی پوشیدہ جگہ میں نصب کرے، اور سب لوگ جواب دیں اور کہیں آمین۔ سب لوگ اس کے سامنے جھکیں، سجدہ کریں، اس کی پرستش کریں، پوجا کریں۔ آج ہمارے لوگوں کو ہو کیا گیا ہے؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے لوگ جو ہیں مزاروں پر جاتے ہیں، مندروں میں جاتے ہیں، دوپٹے چڑھاتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، پرشاد شیئر کرتے ہیں، قربانی شیئر کرتے ہیں۔ کیا ہماری مسیحی قوم کو ایسا کرنا چاہیے؟ ہمیں جو ہے ایسی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے، کہ خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ آپ نے کوئی بھی تراشی ہوئی مورت نہیں بنانی تو نہیں بنانی۔ خدا نے کہا کہ سجدہ نہیں کرنا تو نہیں کرنا، خدا نے کہا کہ ان کی عبادت نہیں کرنی تو نہیں کرنی، کیونکہ ہم نے صرف آواز سنی ہے۔ لیکن پریشان نہ ہو، کیونکہ یہ بڑا سخت الفاظ خدا نے کہے ہیں، اور کہا ہے کہ لعنت اس آدمی پر جو ایسے کام کرتا ہے، خدا اس پر لعنت کرتا ہے، اور یہ لعنت جو ہے 4تھی پشت تک وعدہ کیا گیا کہ جائے گی۔ یہ خطرناک بات ہے میرے عزیز بہنوں بھائی، اس بات کو سمجھو۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ خدا جو ہے وہ کہتا ہے کہ جو میرے حکموں پر چلتے ہیں، مانتے ہیں، میں ان پر رحم بھی کرتا ہوں۔ وہ رحیم خدا ہے، وہ رحم کرنے والا ہے، وہ شفا دینے والا ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ آگے ایک پلان جو ہے وہ بھی رکھتا ہے، کیونکہ خدا نہیں چاہتا تھا کہ لوگ کسی دوسری شبیہ کو بنا لیں اور اس کی بندگی کریں، عبادت کریں، نہ دوپٹے چڑھائیں، نہ سجدہ کریں، نہ پھولوں کے ہار ڈالیں۔ ہم یہ سروسز دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد، اور مسیحی لوگ جو ہیں اس کا شکار ہو گئے ہیں۔ میرے عزیزوں واپس آئیں، توبہ کریں، کیونکہ خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ یہ گناہ سب نے کیا ہے کسی نہ کسی طریقے سے، کیونکہ کوئی نہ کوئی بت جو ہے وہ ہمارے اندر پایا ہی جاتا ہے، کیونکہ ہمارے اندر کچھ جسمانی بت ہیں اور کچھ جو ہیں وہ جسمانی کی طرح روحانی بت بھی ہم نے گھڑے ہوئے ہیں۔ ان تمام طرح کی صورتوں سے ہم نے جو ہے وہ اپنے آپ کو باز رکھنا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا کے کلام میں رومیو 3 باب کی 23ویں آیت میں لکھا ہے کہ یسوع جو ہے وہ جب خدا ان کے جو لوگ ہیں جب وہ کلام لکھ رہے تھے تو وہاں پر لکھا ہے، رومیو کو نام جب خط رسول نے لکھا تو وہاں لکھا ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ سب نے گناہ کیا، سب خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ پھر ہم ایک بڑا سوال دیکھتے ہیں متی کی انجیل میں جو یسوع مسیح پر کیا گیا۔ اگر ہم اس کو دیکھیں متی 22 باب اور اس کی 36 اور 37 آیت میں لکھا ہے
کہ وہ کون سا بڑا حکم ہے جس پر عمل کروں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے وہاں پر جواب دیا اور کہا کہ اپنے خدا سے کیا کریں کہ اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ۔ اگر ہم خدا سے محبت رکھتے ہیں جس کی صرف آواز آتی ہے، جو آج بھی کلام کرتا ہے، تو پھر ہم دوپٹے چڑھانے کے لیے مزاروں پر، مندروں پر، ایسی جگہوں پر نہیں جاتے، پھر ہم خدا کی آواز کو سن کر خوش ہوتے ہیں۔ یہ اس کی محبت کا اظہار ہے۔ اور پھر جب خدا کہتا ہے کہ اپنے سارے دل سے، اپنی ساری عقل سے، اپنی ساری جان سے اس سے محبت رکھو، یہی حکم ہے جو خدا چاہتا ہے کرنے کے لیے نئے عہد نامہ میں یسوع مسیح نے متعارف کرایا۔ اب ہوا کیا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سوال جو ہے فقیہ فریسیوں نے کیا اور یسوع سے بات کر رہے تھے، تو اس وقت اسرائیل کی بادشاہی جو تھی، جس وقت یہ سوال کیا گیا، ان کی حکمرانی ختم ہو چکی تھی۔ یسوع مسیح جانتے تھے کہ یہ لوگ جو تھے یہ اس بدعت میں انوالو ہوئے، یہ اس گناہ میں شامل ہوئے، اسی لیے ان کی حکمرانی ختم ہو گئی، اس لیے یہ پرامس لینڈ سے یہ تتر بتر کیے گئے، ان کو ہانک دیا گیا، ان کو مارا گیا۔ اور اسی پڑھ کے دیکھ لیں کہ ان کے اوپر کس طرح کا ظلم جو ہے وہ ڈھایا گیا۔ تو ہم یہ جانتے ہیں کہ اس کو خداوند یسوع مسیح نے بڑے واضح طور پر بتایا کہ تو اپنی ساری جان، عقل سے، اپنے سارے دل سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ۔ جب ہم خدا سے محبت رکھتے ہیں تو اس کے کلام کو مروڑ توڑ کر بیان نہیں کرتے، ہم ڈرتے نہیں ہیں، پھر ہم سٹریٹ فارورڈ جو خدا کا کلام سامنے رکھتے ہیں اور سیدھا سادہ رکھتے ہیں، جس میں لکھا ہے کہ کوئی تراشی ہوئی مورت نہیں بنانا تو نہیں بنانا، سجدہ نہیں کرنا تو نہیں کرنا، اور اس کی بات نہیں کرنی تو نہیں کرنی۔ ہم نے تو رموو بھی کر کے رکھ دیا، آپ نے تو وہ قصے ختم کر دیا کہ لوگ نہ اس کو پڑھیں اور نہ اس پر عمل کریں، بس لکیر کے فقیر ہم بنے ہوئے ہیں۔ ہندوستان میں چلے جائیں تو آپ کو بہت سارے مسیح جب مندروں پر جاتے نظر آتے ہیں، پاکستان میں چلے جائیں تو بہت سارے لوگ جب مسجدوں، مندروں، مزاروں میں جاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ چونکہ ہم جو خادم ہیں وہ خالص تعلیم نہیں دے رہے، ہم نے خالص کلام خدا کے لوگوں کے سامنے جو ہے وہ شیئر کرنا ہے۔ ہاللیلویہ، کہ خدا یہ چاہتا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ خدا نے کیا کہ جینیسس 1:27 میں، پیدائش کی کتاب پہلے باب کی 27 آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ بجائے اس کے ہم کوئی صورت بنائیں، اس کو سجدہ کریں اور اس کے سامنے جھکیں، اس کی عبادت کریں، لیکن خدا نے ہمیں اپنے امیج پر بنایا اور خدا وہی امیج جو ہے وہ قائم کرنا چاہتا ہے۔ خدا چاہتا ہے آپ کوئی امیج نہ بنائیں، کوئی کھودی ہوئی مورت نہ بنائیں، بلکہ اپنے آپ پر جو ہے وہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس کے روحانی پہلو کی طرف۔ خدا کیا چاہتا ہے؟ خدا نے کیوں یہ منع کیا؟ کیونکہ خدا جو ہے وہ انسان کی جو کھوئی ہوئی صورت ہے اس کو بحال کرنا چاہتا ہے۔ یسوع مسیح نے کیا کہا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا۔ بنی اسرائیل نے صرف آواز سنی، لیکن خدا نے اپنے آپ کو یسوع مسیح میں بیٹے کی صورت میں رویل کر دیا۔ خدا جو ہے وہ انسان کی صورت کو جو ہے وہ بحال کرنا چاہتا ہے۔ خدا نے انسان کو اپنی صورت، اپنی شبیہ پر پیدا کیا۔ اب ہم کلسیوں کے خط میں کیا پڑھتے ہیں؟ لکھا ہے کہ یسوع مسیح کے بارے میں کہ وہ اندیکھے خدا کی صورت ہے۔ کلسیوں 1 باب اس کی 15 آیت میں خداوند یسوع مسیح کیا ہے کہ وہ اندیکھے خدا، جس کی آواز سنی گئی وہ اس کی صورت ہے، اور جس نے خداوند یسوع مسیح کو دیکھا اس نے باپ کو دیکھا ہے۔ ہاللیلویہ، جس کو اس نے پہلے سے جانا۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں رومیو 8 باب کی 29 ورس میں لکھا ہے جن کو اس نے پہلے سے جانا ان کو پہلے سے مقرر بھی کیا کہ اس کے یعنی خدا کے بیٹے کے ہم شکل ہوں۔ یہ خدا کی مرضی ہے۔ ہم اس حکم پر عمل کرتے ہوئے خدا جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے بیٹے کے ہم شکل ہوں، تاکہ وہ شبیہ جو خدا نے ہمیں دی ہے، جس شبیہ پر خدا نے ہمیں بنایا ہے، اس کو بحال کیا جا سکے۔ یہ خدا کا پلان تھا۔ یہ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس شبیہ کو بحال کریں۔ ہاللیلویہ، تاکہ ہم اگر پڑھنا چاہتے ہیں رومیو 8 باب کی 29 آیت میں لکھا ہے کہ جن کو اس نے پہلے سے جانا ان کو پہلے سے مقرر بھی کیا کہ اس کے یعنی خدا کے بیٹے کے ہم شکل ہوں۔ اور ہم جانتے ہیں خدا کام میں یہ بھی لکھے دنیا کے ہم شکل نہ بنے،
لیکن دنیا تو مزاروں پہ جاتی ہے، دوپٹے چڑھاتی ہے اور کیا قربانیاں دیتی ہیں، پھولوں کے ہار جو ہیں وہ مورتوں کے سامنے رکھتے اور پھول رکھتے ہیں، پرساد چڑھاتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں۔ یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے خداوند یسوع مسیح کی صورت اپنے اندر بلڈ اپ کرنی ہے۔ ہاللیلویہ۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کلسیوں 3 باب کی 10 میں لکھا ہے کہ نئی انسانیت کو پہن لو جو معرفت حاصل کرنے کے لیے اپنے خالق کی صورت پر نئی بنتی جاتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ ہم نے کیا کرنا ہے کہ نئی انسانیت کو پہننا ہے، نیا انسان پیدا کرنا ہے کہ جو نہ صورت نہ کوئی مورت بنائے، نہ اس کو سجدہ کرے، نہ اس کی عبادت کرے، بلکہ اس کے بیٹے کے ہم شکل بنے۔ ہاللیلویہ۔ اس کی بیٹے کی صورت جو ہے ہمارے اندر سے نظر آئے۔ ہاللیلویہ۔ اور خدا یہ چاہتا ہے۔ پھر ہم پہلا یوحنا اس کی 3 باب کی 2 آیت میں پڑھتے ہیں کہ ہم کیا کہ ہم بھی اس کی مانند ہوں گے، ہم بھی کیا ہوں گے؟ اس کی مانند ہوں گے، کیونکہ اس کو ویسا ہی دیکھیں گے جیسا وہ ہے۔ ایسا نہیں کہ خدا ہمارے اوپر ظاہر نہیں کرے گا کہ وہ کیسا دکھتا ہے، ایسا نہیں کہ خدا جو ہے وہ اپنے آپ کو ریویل نہیں کرے گا، خدا ضرور اپنے آپ کو ریویل کرے گا، لیکن ہم نے جو بڑا حکم ہے اس پر عمل کرنا ہے، کیونکہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے سارے دل سے، اپنی ساری عقل سے، اپنی ساری جان سے اپنے خدا سے محبت رکھنی ہے۔ اگر ہم خدا سے محبت رکھتے ہیں تو پھر دوسرے خدا تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اپنی محبت کا اظہار اس طرح کریں۔ ہاللیلویہ۔ پھر ہم رومیو 1 باب نکالیں، یہ بڑی خاص بات ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ہاللیلویہ۔ رومیو 1 باب اور اس کی 21 سے 25 جو ہے وہ ضرور جو ہے میں چاہوں گا کہ ہم پڑھیں۔ ہاللیلویہ۔ 1 باب کی 21 سے 25 تک لکھا ہے، اس لیے کہ اگرچہ انہوں نے خدا کو جان تو لیا، کیا کیا انہوں نے؟ اگرچہ انہوں نے خدا کو جان تو لیا مگر اس کی خدائی کے لائق اس کی تمجید اور شکر گزاری نہ کی، بلکہ باطل خیالات میں پڑ گئے اور ان کے بے سمجھ دلوں پر اندھیرا چھا گیا، وہ اپنے آپ کو دنا جتا کر بے وقوف بن گئے۔ کیا بن گئے جی؟ بے وقوف بن گئے اور غیر فانی خدا کے جلال کو فانی انسان اور پرندوں، چپاؤں اور کیڑے مکوڑوں کی صورت میں بدل ڈالا۔ ہم نے یہ دیکھا نہیں ہے؟ اپنے ارد گرد کے ماحول میں دیکھیں کہ کس طرح سے ہم نے ایسا کر ڈالا ہے۔ اس واسطے خدا نے ان کے دلوں کی خواہشوں کے مطابق انہیں نپاکی میں چھوڑ دیا تھا کہ ان کے بدن آپس میں بے حرمت کیے جائیں، اور خدا نے ان کو چھوڑ دیا ہے۔ اور میرے عزیزو، آج ہم جو بات کر رہے ہیں، خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ اس کو سجدہ کرنا، نہ اس کی عبادت کرنا، نہ اس کے سامنے جھکنا۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اس کا نام تک تمہارے منہ میں نہ آئے اور اس کا نام تک نہ لینا، پھر ان کے دیوتاؤں کی قسم نہ کھانا۔ پھر ہم پڑھتے ہیں کہ خدا فرماتا ہے کہ جو لوگ ہیں ان کو فرمایا گیا کہ کسی بھی طرح کی جو صورت بنا کے اس کے سامنے جو ہے چکنا نہیں ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور خدا کی یہ مرضی ہے۔ پھر خدا یہ فرماتا ہے کہ نہ اس میں سے کچھ گھٹانا نہ بڑھانا، لیکن ہم نے دیکھا کہ ہم نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا، سب کچھ نظر آ رہا ہے، کہیں تو انٹرفیتھ کی صورت میں نظر آتا ہے، کہیں کیتھولسزم میں نظر آتا ہے۔ آپ چرچز میں جائیں، آپ دیکھیں گے، آپ کو یہ نظارہ ملے گا، لوگ جو ہیں وہ کمپرومائز کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لیکن میرے عزیزو، خدا کا کلام بڑا سٹریٹ فارورڈ ہے، نہ وہ کسی پادری کا پیغام ہے، نہ وہ کسی بشپ کا پیغام ہے، نہ وہ کسی پوپ کا یا کسی بڑے شخص کا، بلکہ یہ خدا کا کلام ہے۔ اس کو ہم نے پڑھنا اور اس کے اوپر عمل کرتے رہنا ہے، اور خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ میرے عزیزو، ایز اے مسیحی کیا ہم نے اپنی زندگی پر غور کیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ میری زندگی میں کوئی بت خانہ ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی صورت میں نے اپنی بنا رکھی ہے اپنے اندر، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں کسی کے کنٹرول میں ہوں، کسی اور کا حکم مانتا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں دوپٹے چڑھانے والا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں ہے میں پھول چڑھانے والا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں میں مزاروں پہ جانے والا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم کسی اور خدا کے ساتھ مسیحیت کو جو ہے وہ شیئر کرنے والا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں دوسرے جو خدا ہے ہی نہیں ان کا نام میرے منہ پر آتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ خدا بڑا سٹریٹ فارورڈ ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اس بدکرداری کا بدلہ جو ہے وہ 4تھی پشت تک دیتا ہوں، لیکن جو اس کو مانتے ہیں میں ان پر رحم کرتا ہوں۔
تو میرے عزیزو اس کا رحم ہو چکا ہے، مسیح یسوع آ چکا ہے۔ ہم نے خدا کی صورت کو اپنے اندر بلڈ کرنا ہے، اس کی صورت کو سامنے رکھنا ہے، کیونکہ یسوع مسیح کہتا ہے جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ ہم نے یسوع کو اپنے اندر رکھنا ہے، وہی اس کی صورت ہے، وہی باپ کی صورت ہے، اس کو تکتے رہنا ہے، اس کو اپنے اندر دعوت دینی ہے اور اس کی عبادت کرنی ہے اور اس کے پیچھے چلنا ہے، اسی کو اپنا دل دینا ہے۔ اگر ایسا ہے تو میرے عزیزو آج وقت ہے، جسٹ ناؤ، ابھی وقت ہے کہ آپ اس بدعت سے توبہ کریں اور خدا کے اس حکم پر عمل کرنا شروع کریں اور آپ کی زندگی میں برکت جاری ہو جائے گی۔ ہاللیلویہ۔ اور خدا جو ہے آپ کو برکت دے گا۔ خداوند آپ کے ساتھ ہوں، آمین۔ پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ۔ خداوند آپ کو بہت برکت دے، بہت دلیری کے ساتھ، بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اس پیغام کو ہم تک پہنچایا۔ ہم آپ کے شکرگزار ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ آپ کے پیغام کو اپریشیٹ کر رہے ہیں۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ بہنوں بھائیوں، دیکھیں صبح سویرے خداوند کے کلام کو سننا، اس پر عمل کرنا، یہ بہت ضروری بات ہے، اور ہم خداوند کے شکرگزار ہیں ایسے خادموں کے لیے جو کہ خداوند کے پاک کلام کو آپ تک لے کر آتے ہیں۔ تو آپ جو خداوند کے خادم جو اس وقت پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، میں آپ سے بھی یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ ضرور ہم سے رابطے میں رہیں اور آپ خداوند کا پاک کلام اس مادھیم سے پیش کریں۔ ویسے میں بہت ہی شکرگزار ہوں کہ آپ نے اس جو حکم کو اتنی خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ آئندہ بھی اسی طریقے سے خداوند کا پاک کلام اس مادھیم سے بائبل ٹی وی گلوبل کے ذریعے آپ پیش کرتے رہیں گے۔ تو آئیے ہم دعا مانگیں۔ وقت جو ہے وہ ہو جاتا ہے دعا کا، تو ہم دعا کریں گے ان تمام لوگوں کے لیے جو کہ ابھی تک بت پرستی میں پڑے ہوئے ہیں اور جن کی زندگی میں خداوند کی وہ اہمیت نہیں جو انہیں خداوند کا وہ مقام جو ان کو دینا چاہیے وہ نہیں دے پا رہے، تو ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور خدا کو کبھی بھی ہمیں نہیں بھولنا چاہیے، ہمیں ہمیشہ خداوند کو یاد رکھنا ہے، اپنی عبادات میں، اپنی روزمرہ زندگی میں ہمیں خداوند کو وہ مقام جو خداوند کا مقام ہے وہ اسے دینا چاہیے۔ تو آئیے ہم دعا مانگیں۔ بحر و بر کے خالق اور مالک زندہ پاک خدا، تیرا شکر، تیری تعریف، تیری ستائش ہو۔ اے پیر خداوند تو اپنے خادموں کو آگ کے شعلے بناتا ہے۔ اے پیر خداوند تیرے خادم کے لیے، ہیرون محبوب کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں کہ جنہوں نے خداوند تیرے کلام کو تیرے لوگ تک پہنچایا۔ اے پیر خداوند تو اپنے خادم کو اور زیادہ برکت دے، ان کی کلیسا کو برکت دے، ان کے گھرانے کو برکت دے، اور جتنے خادم تیرے بہن بھائی، تیرے بچے، خداوند تیرے لوگ جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، خداوند تیرا شکر کرتے ہیں۔ خداوند تو ہمارا دوست ہے، تو ہمارا باپ ہے، خداوند تو ہمارا منجی ہے، نجات دہندہ ہے۔ تجھ میں سارے رشتے میں نظر آتے، تو نے ماں کی طرح میں پالا اور پوسا ہے۔ خداوند ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ پھر خداوند تو ہماری فکر کرتا ہے، خداوند تو نے ہماری صورت اپنی ہتھیلی پر کھودی ہوئی ہے۔ پھر یسوع دعا کرتے ہیں ان تمام لوگوں کے لیے جو کہ بیمار ہیں، دکھی ہیں، لاچار ہیں، خاص طور پر خداوند اپنے بزرگوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ تو ان کے ساتھ ہو۔ اس وقت خداوند ہم مسٹر بینٹ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خداوند اپنے بندہ کو چھو، ان کی ساری تکلیف، ساری کمزوری، ساری بیماری تیرے یسوع نام میں جاتی ہے۔ اور بھی جتنے لوگ ہیں خداوند اس وقت مصیبت زدہ ہیں، پریشان ہیں، مالی مشکلات کا شکار ہیں، خدا ان کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں۔ پھر خداوند میں دعا کرتا ہوں تمام کلیسیاؤں کے لیے تو ان کے ساتھ ہو۔ اس ملک کی پاس نگہبانی کر۔ ہم پاکستان کے لیے، انڈیا کے لیے، سارے حالات کے لیے تیری مدد چاہتے ہیں۔ خداوند ہم بائبل ٹی وی گلوبل کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کے ذریعے تیرا کلام اور زیادہ تر لوگوں تک پہنچے اور تیرے لوگ زندگی پائیں، برکت پائیں۔ یسوع کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ میرے روز روٹی آج بخشتے ہیں، جس اپنے قرضداروں کو معاف کرتے ہیں میں قرض معاف کروں۔ ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہ قدرت و جلال ہمیشہ تک تیرے ہیں، آمین۔ خداوند اپنا چہرہ آپ پر جلوہ کرتا ہے، خداوند آپ کے بدن، جان اور روح کی حفاظت کرے۔ آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا، اور برکت اس مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت آپ سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ آپ سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہے گی، آمین۔ تھینک یو جی، آپ سب کا بہت بہت، اور کل صبح 9 بجے آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے حکم کے ساتھ جس پر ہم غور کریں گے۔ تو تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ بھائی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، خدا آپ کو بڑی برکت دے۔ God bless you. اجازت دیجیے جی، خوش رہیں
اور خوش رکھیں. گاڈ بلیس یو. بائے. آمین.